अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। रमज़ानुल मुबारक कोर्स का आज हमारा छठा दिन है और आज इंशाअल्लाह हम सबक नंबर 7 और सबक नंबर 8 पढ़ेंगे। आज के सबक में दो नफली नमाजों का तज़किरा होगा। नंबर 1 नमाज तहज्जुद और नंबर 2 नमाज इशराक। रोज़े के चंद मसाइल को हम बयान करेंगे कि कौन सी सूरतें हैं जिनसे रोज़ा टूट जाता है, कौन सी सूरतें ऐसी हैं जिनमें सिर्फ क़ज़ा लाजिम होगी और कौन सी सूरतें ऐसी हैं जिनमें क़ज़ा और कफ़ारा दोनों लाजिम होंगी। मामूल के मुताबिक इंशाअल्लाह मसनून दुआएं, कुरान करीम की चंद आयात की तिलावत और उनके मफ़हूम पर भी बड़े इख्तिसार के साथ हम बात करेंगे। कल के सबक में हमने ये बात पढ़ी थी कि रमज़ानुल मुबारक में नफल नमाज का अजर और दीगर नफली इबादत का सवाब ये गैर रमज़ान में अदा किए जाने वाले फ़र्ज के बराबर हो जाता है। इसलिए रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी रग़बत के साथ, शौक़ और ज़ौक़ के साथ इस माह मुक़द्दस में नवाफिल का एहतमाम फरमाते और उम्मत को भी आपने इस माह मुक़द्दस में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तरग़ीब दी है। नफिल में एक अहम इबादत है नमाज तहज्जुद। यहाँ पर एक बात समझ लें कि ये जो नवाफिल हैं इनका फ़ायदा क्या होगा। दुनिया में नवाफिल का फ़ायदा ये है कि ये इंसान को बड़ी इबादत की तरफ लेकर जाती हैं। नेकी के अंदर अल्लाह ताला ने ये तासीर रखी है, ये असर रखा है कि छोटी नेकी ये बड़ी नेकी को खींचती है और गुनाह के अंदर भी ये तासीर है कि छोटा गुनाह ये बड़े गुनाह को खींचता है। दुनिया में जो मुसलमान नफल नमाज पढ़ने का आदी होगा वो सुन्नत को कभी भी नहीं छोड़ेगा और जिसकी आदत सुन्नत पढ़ने की होगी वो वाजिब को कभी नहीं छोड़ेगा और जो वाजिब को अदा करने का आदी होगा वो फ़र्ज को किसी सूरत में भी तर्क नहीं करेगा। नफिल ये सुन्नत पर बंदे को पक्का करती है, सुन्नत ये वाजिब की अदायगी पर मजबूत करती है और वाजिब ये फ़राइज़ की अदायगी का पाबंद बनाता है। और दुनिया में जो बंदा नफल छोड़ने का आदी हो, एक वक्त आता है कि वो सुन्नत भी छोड़ देता है और जो सुन्नत को छोड़ने का आदी बन जाए एक वक्त आता है वो वाजिब भी छोड़ देता है और जिसकी आदत वाजिब को छोड़ने की बन जाए एक वक्त आता है वो फ़र्ज से भी महरूम हो जाता है। इसलिए मुझे और आपको नवाफिल की अदायगी की तसलसल के साथ आदत बनानी चाहिए और नफिल को अदा करने का आखिरत में भी फ़ायदा होगा। अहादीस तय्यबा के मुताबिक क़ियामत के दिन हुकूकुल्लाह में से सबसे पहले नमाज के बारे में सवाल किया जाएगा। नमाज का हिसाब व किताब होगा और नमाज के फ़राइज़ में रह जाने वाली कमी को अल्लाह करीम के हुक्म से नवाफिल से पूरा किया जाएगा। तो गोया के फ़र्ज में रह जाने वाली कोताही का इज़ाला और तदारुक हम नवाफिल के ज़रिए कर सकते हैं। नवाफिल में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कई किस्म के नफल साबित हैं। अहादीस की किताबों में तकरीबन 20 के करीब किस्में हैं जो नमाज नफिल की बनती हैं। उनमें एक नमाज है नमाज तहज्जुद। एक मुसलमान को अपनी पूरी जिंदगी नमाज तहज्जुद का मामूल बनाना चाहिए और अगर पूरी जिंदगी मुश्किल हो तो कम अज कम रमज़ानुल मुबारक में इसे हर हाल में अदा करने की कोशिश करनी चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अफजलुस सलाती
बाद अल फरीज़ाती सलातुल लैली, सुनन तिरमिज़ी हदीस नंबर 440। फरमाया कि फ़र्ज नमाजों के बाद सबसे बेहतरीन नमाज ये तहज्जुद की नमाज है। नफली इबादात में सबसे अफजल और सबसे बेहतरीन नमाज ये नमाज तहज्जुद है। और कुरान करीम में भी अल्लाह करीम ने सूरह मुज़म्मिल आयत नंबर 6 में ये बात फरमाई, इन्ना नाशियतल लैली हिया अशद्दु वत्आ व अक़वमु क़ीला। ये जो रात का क़ियाम है, रात की इबादत है, ये इंसान के नफ्स को कंट्रोल करने में मुआविन साबित होती है, इंसान के नफ्स की ख्वाहिशात को दबा देती है, और उस वक़्त इंसान की ज़ुबान खुलती है, इंसान राज़ो नियाज की बातें करता है, अपनी ज़रूरतें अल्लाह ताला से मांगता है। नमाज तहज्जुद का वक्त आधी रात के बाद शुरू हो जाता है। सुन्नत तरीका यह है कि इशा पढ़कर बंदा सो जाए, फिर रात के आखिरी पहर में उठकर नमाज तहज्जुद अदा करे। अगर कोई आदमी नमाज इशा के फौरन बाद तहज्जुद की नियत से नवाफिल अदा करे तो भी उसे तहज्जुद का सवाब मिलेगा, लेकिन बेहतर यही है कि इशा पढ़कर बंदा सो जाए, फिर रात के आखिरी पहर में उठे और जितनी अल्लाह करीम तौफीक अता फरमाए नमाज तहज्जुद को अदा करे। नमाज तहज्जुद की रकातें कम अज कम 2 हैं, ज्यादा 4 भी हो सकती हैं, 6 भी हो सकती हैं, 8 भी हो सकती हैं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से 10 रकात पढ़ना भी मनकूल है, लेकिन आपका जो अक्सर मामूल था वो नमाज तहज्जुद की अदायगी में 8 रकात का था। चुनांचे सही बुखारी हदीस नंबर 1147 सैयद आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के क़ियामुल लैल, रात की इबादत के बारे में पूछा गया। आपने फरमाया, माकाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यजीदु फी रमज़ान वला फी गैरिही अला इहदा अशरता रकातन। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम रमज़ान और रमज़ान के अलावा बाकी 11 महीनों में 11 रकात से ज्यादा नहीं पढ़ते थे। सही बुखारी की इस रिवायत के मुताबिक अल्लाह के नबी एक सलाम के साथ 4 रकातें पढ़ते, फिर दूसरे सलाम के साथ 4 रकातें पढ़ते, सुम्मा युसल्ली सलासन, फिर आखिर में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम 3 रकात अदा फरमाते। ये पहले पढ़ी जाने वाली 8 रकातें तहज्जुद की होती थी और आखिर में पढ़ी जाने वाली 3 रकातें ये नमाज वितर की हुआ करती थी। ये अल्लाह के नबी का आम और अक्सर मामूल था, वगरना हदीस मुबारक से नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इससे कम और ज्यादा रकात पढ़ना भी मनकूल है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसके अलावा भी 2, 10 ये मुख्तलिफ रकातें नमाज तहज्जुद की अदा फरमाई है। नफली नमाज में एक नमाज है नमाज इशराक। नमाज इशराक का जो टाइम है, वक्त है, ये सूरज निकलने के 15 मिनट बाद शुरू हो जाता है। 2 रकातें भी पढ़ी जा सकती हैं, 4 रकातें भी पढ़ी जा सकती हैं, और ये 2 और 4 रकातें वो हैं जिनका सवाब एक हज और उम्रा के बराबर है। एक हज और उम्रा के बराबर है। चुनाचे इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने सुनन तिरमिज़ी हदीस नंबर 589 नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, मन सल्लल फज्र फी जमाअतिन, जिस आदमी ने फजर की जब नमाज बा जमात अदा की, सुम्मा क़अदा, फिर अपनी जगह पर बैठ गया, यज़कुरुल्लाह, अल्लाह का जिक्र करता रहा, हत्ता ततलुअ शम्सु, यहाँ तक कि सूरज निकल आया, सुम्मा सल्ला रकातैनी, फिर उसने 2 रकातें पढ़ी, कानत लहू का अजरी हज्जतिन व उमरातिन, उस बंदे को एक मुकम्मल हज और एक मुकम्मल उम्रे का सवाब मिलेगा। काला, हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी ने फरमाया, तामतिन तामतिन तामतिन, 3 मरतबा आपने फरमाया कि इस बंदे को मुकम्मल हज का सवाब मिलेगा, मुकम्मल उम्रे का सवाब मिलेगा, मुकम्मल हज और उम्रा का सवाब मिलेगा, मुकम्मल हज और उम्रा का सवाब मिलेगा। और शुअबुल अमान बहकी हदीस नंबर 2958 के मुताबिक ये नमाज ऐसी है
جن کی وجہ سے انسان جہنم سے بھی نجات پانے والا بن جاتا ہے۔ چنانچہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے من صلی الفجر ثم قعد فی مجلسہ، جس بندے نے فجر کی نماز پڑھی پھر اپنی جگہ پر بیٹھ گیا، یذکر اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے لگا، حتی تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج نکل آیا، ثم قال، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فصلی رکعتین، اس نے 2 رکعتیں پڑھی، حرم اللہ علی النار ان تلفحہ او تطعمہ، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو آگ پر حرام کر دیں گے کہ آگ اس کو جھلسائے یا آگ اس کو کھائے۔ تو نماز اشراق کی بھی پابندی کرنی چاہیے۔ بہتر یہی ہے کہ جہاں پر بندہ نماز فجر ادا کرے اسی جگہ پر بیٹھ جائے اور بیٹھ کر تلاوت کرے، ذکر اذکار کرے، توبہ استغفار کرے اور نماز اشراق ادا کرنے کے بعد اس جگہ سے اٹھے۔ لیکن اگر مجبوری ہو، عذر ہو، کوئی کام کاج ہو، مصروفیت ہو، تو انسان اپنا کام میں لگا رہے اور جب سورج نکل جائے تو 15 منٹ کے بعد نماز اشراق یہ 2 رکعتیں 4 رکعتیں پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہمارے آج کے سبق میں دوسری چیز ہے قضاء اور کفارے کے چند مسائل۔ کل کے سبق میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ قضاء کا مطلب ہوتا ہے ایک روزہ رہ جائے تو اسے بعد میں رکھنا، یہ ایک روزہ ٹوٹ جائے تو بعد میں اس کو رکھنا، یہ قضاء ہے۔ اور کفارہ کا مطلب ہوتا ہے ایک روزے کے بدلے میں لگاتار 2 مہینے روزے رکھنا۔ کل کے سبق میں آپ نے یہ بھی پڑھا تھا کہ بعض چیزیں ایسی ہیں اگر انسان ان کو کر لے یا انسان سے ہو جائیں تو ان صورتوں میں انسان کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اب چند ایک صورتیں ایسی ہیں کہ اگر ان صورتوں میں سے کوئی ایک صورت پئی جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن ان میں صرف قضاء لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ یعنی بندہ بدلے میں ایک روزہ رکھے گا، 60 روزے جو کفارے کے ہیں وہ لازم نہیں ہوں گے۔ وہ صورتیں کون کون سی ہیں دیکھتے جائیں۔ اگر روزے دار کے منہ میں کسی بندے نے زبردستی کوئی چیز ڈال دی اور وہ چیز حلق سے نیچے اتر گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اس صورت میں صرف قضاء واجب ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ زبردستی کسی نے کوئی چیز منہ میں ڈالی اور وہ چیز حلق کے نیچے اتر گئی، روزہ تو ٹوٹ جائے گا لیکن اس صورت میں صرف قضاء ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ روزے دار کو پتا تھا کہ میرا روزہ ہے، روزہ یاد تھا، وضو کرنے لگا، کلی کرنے لگا، کلی کرتے وقت بغیر ارادے اور اختیار کے پانی حلق میں چلا گیا، ایک گھونٹ چلا گیا، یہ ایک قطرہ چلا گیا، تو اس صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، قضاء لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ روزے دار کو اگر خود بخود قے آ جائے، الٹی آ جائے، تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا، قے تھوڑی ہو یا قے زیادہ ہو۔ ہاں اگر کسی بندے نے جان بوجھ کر قے کی اور وہ قے منہ بھر کر کی تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس کی قضاء لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ اگر کسی نے جان بوجھ کر قے کی اور منہ بھر کر نہیں، تھوڑی سی قے تھی، تو اس صورت میں بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزہ صرف اس صورت میں ٹوٹے گا جب جان بوجھ کر قے کی جائے اور منہ بھر کے کی جائے تو قضاء لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ روزے دار کو تھوڑی سی قے آئی پھر وہ خود بخود حلق میں واپس چلی گئی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں تھوڑی سی قے آئی اور کسی بندے نے قصدن جان بوجھ کر اسے واپس منہ میں لٹا لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اس صورت میں قضاء لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ اگر کسی بندے کو قے آ گئی اور وہ یہ سمجھا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا، اب تو میرا روزہ ختم ہو گیا، پھر اس نے جان بوجھ کر کوئی چیز کھا لی اور روزہ توڑ دیا تو اب روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس صورت میں بھی صرف قضاء لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ سحری کے اندر کھانا کھایا، دانتوں کے اندر کوئی چیز رہ گئی، ذرات کچھ رہ گئے، ان رہے ہوئے ذرات کو زبان سے نکال کر نگل لیا، اب دیکھیں گے کہ اس ذرے کی مقدار کتنی ہے۔ اگر تو وہ چنے کے دانے کے برابر یا اس سے زیادہ ہو تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس صورت میں صرف قضاء لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ اور اگر چنے کی مقدار سے کم ہے، بندے نے زبان سے نکالا
اور منہ کے اندر ہی اس کو نگل لیا تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا، قضا بھی نہیں ہے، کفارہ بھی نہیں ہے۔ اور اگر کسی بندے نے منہ میں پھنسے ہوئے ذرے کو نکالا، منہ سے باہر نکال کر پھر نگل لیا، اب وہ ذرہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، چنے کی مقدار کے برابر ہو یا اس سے کم ہو، دونوں صورتوں میں روزہ ٹوٹ جائے گا، اور ان میں صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ اگر دانتوں سے خون نکلا اور وہ خون روزے دار نے نگل لیا، اب دیکھیں گے کہ خون کم تھوک زیادہ ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور اگر خون کی مقدار تھوک سے زیادہ ہو اور اس نے اس کو نگل لیا، پی لیا، تو اس صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، اب بھی صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ کسی بندے نے بھول کر کوئی چیز کھا لی، روزے دار نے روزے کی حالت میں بھول کر کچھ پی لیا، پھر اس نے سمجھا کہ میرا تو روزہ ٹوٹ گیا، اب اس نے جان بوجھ کر کوئی چیز کھا لی یا کوئی چیز پی لی، تو اب روزہ ٹوٹ جائے گا، اس صورت میں بھی صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ ایک بندہ صبح اٹھا، اس نے یہ سمجھا کہ ابھی اذان فجر کا وقت نہیں ہوا، ابھی سحری کا وقت ختم نہیں ہوا، ابھی صبح صادق نہیں ہوئی، اس نے سحری کھا لی، بعد میں پتا چلا کہ میں نے جب سحری کھائی تھی تو اس وقت تو اذان فجر ہو چکی تھی، صبح صادق ہو چکی تھی، سحری کا وقت ختم ہو چکا تھا، اس صورت میں بھی اس کا روزہ نہیں ہوگا، صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ بادل کی وجہ سے، آندھی یا غبار کی وجہ سے، مٹی یا دھول کی وجہ سے کسی بندے نے یہ سمجھا کہ سورج غروب ہو چکا ہے، اس نے روزہ افطار کر لیا، بعد میں پتا چلا کہ نہیں ابھی تو وقت باقی ہے۔ اسی طرح کسی بندے نے اپنی گھڑی پر وقت دیکھا تو اس کی گھڑی خراب تھی، اس نے غلط وقت دیکھ لیا، اس نے سمجھا روزے کا افطاری کا وقت ہو گیا، یا کسی بندے نے غلطی کی وجہ سے وقت سے پہلے اذان دے دی اور اس بندے نے روزہ افطار کر لیا، تو ان تمام صورتوں میں روزہ ٹوٹ جائے گا اور صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ اگر کسی بندے نے رمضان المبارک کے علاوہ شوال کا روزہ رکھا پھر توڑ دیا، محرم کا روزہ رکھا پھر توڑ دیا، ایام 20 کے روزے رکھے پھر توڑ دیے، یا اس نے پیر اور جمعرات کا نفلی روزہ رکھا پھر توڑ دیا، یعنی رمضان کے علاوہ کوئی روزہ رکھا پھر اس کو توڑ دیا، تو اس صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس میں صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ روزے کی حالت میں برش کرنا یہ مکروہ ہے، پیسٹ استعمال کرنا یہ مکروہ ہے۔ اگر کسی بندے نے پیسٹ کیا، استعمال کیا اور اس کے ٹیوب کے کچھ ذرات حلق کے اندر چلے گئے تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا، اب بھی صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ روزے کی حالت میں بیوی کا بوسہ لیا اور انزال ہو گیا، بیوی کے ساتھ لیٹا اور انزال ہو گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اس صورت میں بھی صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ ایک بندے نے روزہ رکھ لیا، بیمار ہو گیا یا بیمار تھا پھر روزہ رکھ لیا، اب اس کو خطرہ ہے کہ اگر وہ روزہ پورا کرے گا تو مرض کی شدت میں اضافہ ہوگا یا مرض کی مدت میں اضافہ ہو جائے گا، اب اس کو یقین ہے کہ میں نے روزہ نہ توڑا، میں نے کوئی چیز نہ کھائی، کوئی چیز نہ پی تو میری بیماری بڑھ جائے گی یا بیماری لمبی ہو جائے گی، تو اس بندے کے لیے روزہ توڑنا جائز ہے۔ جب یہ روزہ توڑے گا اس صورت میں بھی صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ حلق کے اندر مکھی چلی گئی یا حلق میں خود بخود دھواں چلا گیا یا گرد و غبار چلا گیا تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں اگر کسی بندے نے جان بوجھ کر مکھی اپنے حلق میں ڈالی، جان بوجھ کر غبار اپنے حلق میں ڈالا، جان بوجھ کر دھواں اپنے حلق میں ڈالا، تو ان صورتوں میں روزہ ٹوٹ جائے گا اور ان میں صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ عود وغیرہ سلگا کر اس کو اپنے پاس رکھنا پھر اس کو سونگنا، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس میں بھی صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ کسی آدمی نے کنکری یا لوہے کا ٹکڑا
یا کوئی ایسی چیز کھا لی جس کو بطور غذا کے نہیں کھایا جاتا اور نہ ہی اس کو بطور دوا کے استعمال کیا جاتا ہے، نہ بطور غذا نہ بطور دوا، اس نے کوئی ایسی چیز کھا لی تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اس روزہ توڑنے پر بھی صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ بطور فائدہ حضرت استاد دامت برکاتہم العالی نے یہ چیز لکھ دی ہے کہ روزہ توڑنے میں کفارہ صرف اسی وقت لازم آتا ہے جب روزہ رمضان المبارک کا ہو۔ اگر رمضان کے علاوہ روزہ توڑیں گے تو اس صورت میں صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ واجب نہیں ہوتا۔ ہاں اگر خواہ وہ کسی بھی طریقے سے توڑے، وہ رمضان کی قضا ہو، نفلی روزہ ہو، ان کی قضا نہیں ہوگی، قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ اور اگر کسی بندے نے رمضان المبارک کا روزہ رکھا پھر جان بوجھ کے توڑ دیا تو قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے۔ انہیلر سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس میں بھی صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ پخانے کی جگہ میں اندر کی جانب کوئی تر چیز یا دوائی لگی جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اس میں بھی قضا لازم ہوگی۔ مشت زنی کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس میں بھی صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ یہ جو حکمہ کروانا یعنی بڑے پیشاب والی جگہ میں کسی آلے کے ذریعے دوائی وغیرہ کو اندر لے جانا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ان میں بھی صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ یہ تو وہ صورتیں تھیں جن میں صرف قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ بعض صورتیں ایسی ہیں جن میں قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوتے ہیں، چند ایک وہ بھی صورتیں دیکھ لیں۔ روزے دار نے روزے کی حالت میں ایسی چیز جو بطور غذا یا بطور دوا کے استعمال کی جاتی ہے جان بوجھ کر کھا لی یا جان بوجھ کر پی لی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب اس صورت میں ایک روزہ قضا کا اور 60 روزے کفارے کے لازم ہوں گے۔ روزے دار نے روزے کی حالت میں جان بوجھ کر اپنے گھر والوں سے ہم بستری کر لی، بیوی سے ہم بستری کرنے کی صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، ایک روزہ قضا کا اور 60 روزے کفارے کے اس پر لازم ہوں گے۔ روزے دار نے روزے کی حالت میں سرما لگایا، پھر اس نے یہ سمجھا کہ سرما لگانے سے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، پھر جان بوجھ کر کوئی چیز کھا لی، اب روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا بھی لازم ہوگی، کفارہ بھی لازم ہوگا۔ روزے دار نے روزے کی حالت میں مسواک کی اور اس نے یہ سمجھا کہ مسواک کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، پھر جان بوجھ کر کوئی چیز کھا لی یا کوئی چیز پی لی، روزہ ٹوٹ جائے گا، ایک روزہ قضا کا اور 60 روزے کفارے کے رکھے گا۔ کسی نے روزے کی حالت میں غیبت کی، کسی دوسرے کا گلہ اور شکوہ کیا اور یہ سمجھا کہ غیبت کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، پھر جان بوجھ کر کوئی چیز کھا لی یا کوئی چیز پی لی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب ایک روزہ قضا کا اور 60 روزے کفارے کے لازم ہوں گے۔ اگر شوہر اپنی بیوی کو ہم بستری پر مجبور کرے، رمضان المبارک کے دنوں میں روزے کی حالت میں مجبور کرتے ہم بستری پر، بیوی ہم بستری پر راضی نہیں، تو مرد پر قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوں گے، عورت پر صرف قضا لازم ہوگی، روزہ دونوں کا ٹوٹ جائے گا، لیکن قضا دونوں پر ہوگی، کفارہ صرف مرد پر ہوگا، عورت پر کفارہ نہیں ہوگا۔ اگر عورت ہم بستری کی ابتدا میں راضی نہیں تھی، جب شوہر نے ہم بستری کی تو وہ راضی ہو گئی، تو اس صورت میں بھی عورت پر صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ اگر دونوں ہی ابتدا سے راضی ہوں تو پھر دونوں پر قضا بھی لازم ہوگی، کفارہ بھی دونوں پر الگ لازم ہوگا۔ کسی عورت نے یہ سمجھا کہ آج مجھے حیض آئے گا، ماہواری کا خون آئے گا، پہلے روزہ رکھ لیا، پھر یہ سمجھا کہ مجھے حیض آئے گا، روزہ توڑ دیا، پھر اس کو حیض نہیں آیا تو روزہ ٹوٹ گیا، اس صورت میں بھی قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے۔ روزے کی حالت میں کسی بندے نے حقہ پی لیا یا سگریٹ پی لی، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، اس میں قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے۔ اگر کوئی آدمی روزے کی حالت میں بھول کر کھا رہا تھا، روزے کی حالت میں بھول کر کوئی چیز پی رہا تھا، پھر اس کو یاد ہے کہ میرا تو روزہ ہے، یا کسی بندے نے یاد دلایا کہ بھائی جان آپ کا تو روزہ ہے، اب جو چیز کھانے یا پینے کی اس کے منہ کے اندر ہے اسے چاہیے کہ وہ فوراً پھینک دے۔ کھا رہا تھا، یاد آ گیا، پی رہا تھا، کسی نے یاد دلا دیا،
اب جو چیز منہ میں تھی اس نے پھینکی نہیں، اس کو بھی کھا گیا، اس کو بھی پی لیا، تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب اس میں قضا بھی لازم ہوگی، کفارہ بھی لازم ہوگا۔ اگر کوئی آدمی ایسا ہے جو بڑھاپے کی وجہ سے، بڑی عمر کی وجہ سے، یا کسی مستقل بیماری کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکتا ہو، اور اسے یہ عذر ہو کہ میں روزہ رکھوں گا تو میرے بس میں نہیں ہے، بیماری ہے، بڑی عمر ہے، روزہ رکھ بھی نہیں سکتا اور آئندہ روزہ رکھنے کی امید بھی نہیں ہے، تو اس صورت میں ایسے بندے کے لیے روزے کا فدیہ دینا جائز ہے۔ فدیہ کیا ہے؟ سورۃ البقرہ آیت نمبر 184 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے وہ اپنے روزے کے فدیہ کے طور پر ایک مسکین کو کھانا کھلائیں۔ جو روزے کا فدیہ ہے وہ ایک مسکین کا 2 وقت کا کھانا ہوگا، یہ اس کے روزے کا فدیہ بنے گا۔ اگر کوئی آدمی روزہ نہیں رکھ سکتا وہ بھی روزے کا فدیہ دے دے، اور اگر کسی بندے نے رمضان المبارک کا روزہ جان بوجھ کر توڑ دیا تو اس پر کفارہ تھا، وہ کفارے میں 60 روزے نہیں رکھتا، اس کفارے میں فدیہ دیتا ہے، تو دونوں کے لیے فدیہ دینا جائز ہے۔ روزہ نہیں رکھ سکتا تب بھی فدیہ دے سکتا ہے، روزہ رکھ کے توڑ دیا تب بھی فدیہ دے سکتا ہے۔ ہاں البتہ تھوڑا سا فرق ہوگا، جو کفارہ کا فدیہ ہے اور جو روزہ نہ رکھ سکنے کا فدیہ ہے ان میں تھوڑا سا فرق ہوگا۔ وہ فرق کیا ہے؟ رمضان کے روزوں کا جو فدیہ ہوگا وہ 30 روزوں کا ہوگا، اور کفارے کا جو روزے کا فدیہ ہوگا وہ 60 روزوں کا ہوگا۔ رمضان المبارک کے روزے نہیں رکھ سکتا تو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، یہ ایک مسکین کو 30 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، یہ ایک مسکین کو 30 دن کھلا دے۔ اور اگر کفارے کے روزے نہیں رکھ سکتا تو ایسا بندہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا ایک مسکین کو 60 دن تک کھانا کھلائے، یہ تعداد کا فرق ہوگا۔ باقی رہی بات مقدار کی، تو مقدار دونوں کی ایک ہوگی، وہ کیا ہے؟ ایک مسکین کو، ایک بندے کو صبح و شام 2 وقت کا پیٹ بھر کے کھانا کھلانا۔ اگر کوئی بندہ کھانا نہیں کھلاتا، اجناس دینا چاہتا ہے، کوئی جنس دینا چاہتا ہے، گندم ہے، کھجور ہے، جو ہے، کشمش ہے، تو وہ بھی دے سکتا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ ان اجناس کی قیمت دینا چاہے تو بھی کفارہ ادا ہو جائے گا، فدیہ بھی ادا ہو جائے گا۔ اور بہتر یہی ہے کہ انسان اگر روزہ نہیں رکھ سکتا یا روزہ توڑ دیا اب کفارہ ادا کرنا چاہتا ہے تو وہ نقدی دے دے، تاکہ وہ جو ضرورت مند ہے وہ اپنی ضرورت کے مطابق چیز استعمال کر لے۔ ایسا نہ ہو کہ اس کو ضرورت ہو کپڑوں کی، آپ اس کو دے رہے ہیں گندم، اس کو ضرورت ہے چاولوں کی، آپ اس کو دے رہے ہیں چینی، یہ نہ کریں، بلکہ اس کو قیمت اس کے حوالے کر دیں تاکہ وہ اپنی ضرورت کے مطابق ضرورت کی چیز استعمال کر سکے، ضرورت کی چیزیں استعمال کر سکے۔ جو ایک روزے کا فدیہ ہوتا ہے وہ ایک صدقۃ الفطر کے برابر ہوتا ہے۔ اسی طرح جو کفارے کا فدیہ ہوتا ہے وہ بھی ایک فدیہ، یہ ایک کفارہ، یہ کس کے برابر ہوگا؟ ایک صدقۃ الفطر کے برابر ہوگا۔ یعنی اگر کوئی بندہ روزے نہیں رکھ سکتا بیماری کی وجہ سے یا بڑھاپے کی وجہ سے تو وہ 60 صدقۃ الفطر کے برابر فدیہ ادا کرے گا۔ اور اگر کسی نے روزہ رکھا پھر روزہ رکھ کے توڑ دیا تو پھر وہ کیا کرے گا؟ 60 صدقۃ الفطر کے برابر ادا کرے گا۔ صدقۃ الفطر میں اور فدیہ میں 4 چیزیں ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1 گندم 2.25 کلو، نمبر 2 جو 3.5 کلو، نمبر 3 کھجور 3.5 کلو، اور نمبر 4 کشمش 3.5 کلو۔ اگر یہ چیزیں ادا کریں تو یہ 2 کلو، 3.5 کلو، 3.5 کلو، 3.5 کلو۔ اور اگر ان کی قیمت ادا کریں تو ہر علاقے کی قیمت الگ الگ ہوتی ہے۔ مرکز اہل سنت والجماعت سرگودا کی طرف سے اس دفعہ جو صدقۃ الفطر اور فدیہ کا نصاب ہے وہ یہ ہے، اگر آپ گندم یا آٹا دینا چاہتے ہیں تو یہ 300 روپے ایک روزے کا فدیہ ہوگا۔ اگر 30 روزے کا فدیہ ہے تو یہ بنے گا تقریباً 9,000، اور اگر 60 کا فدیہ ہوگا تو یہ بنے گا 18,000۔ آپ جو کے حساب سے دینا چاہیں تو ایک روزے کا فدیہ 600 اور 30 روزوں کا فدیہ 21,000 اور 60 روزوں کا فدیہ 42,000۔ کھجور ہوگی اس کے ڈبل ہو جائے گی،
ایک روزے کا فدیہ 1400 اور 30 روزوں کا فدیہ 42,000 اور 60 روزوں کا فدیہ یہ 84,000 بنے گا۔ اور اگر کشمش ہے یہ ایک روزے کا فدیہ 2800 روپے، 30 روزوں کا فدیہ 84,000 روپے بنے گا، اور جو اگر 60 روزے ہیں کفارہ کے تو اس کو ڈبل کر لیں۔ یہ بندہ اپنی حیثیت اور اپنی وسعت کے مطابق صدقۃ الفطر بھی دے سکتا ہے، فدیہ بھی دے سکتا ہے۔ تو یہ چند ایک مسائل تھے جن میں قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوتے ہیں۔ ہمارے آج کے سبق میں تیسری چیز ہے مسنون دعا۔ پہلے نمبر پر ہم دعا پڑھتے ہیں مسجد میں داخل ہونے کی دعا۔ جب بندہ مسجد میں داخل ہونے لگے تو اپنا دایاں پاؤں مسجد کے اندر رکھے۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ بایاں پاؤں جوتے سے نکالے اور اسے جوتے کے اوپر رکھ لے، پھر بایاں پاؤں جوتے سے نکالے اور جوتے کے اوپر رکھ لے، پھر دایاں پاؤں جوتے سے نکالے اور نکال کر مسجد میں رکھے، اور یہ دعا پڑھے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، باری تعالیٰ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیں۔ اور جب مسجد سے نکلنے لگے تو پہلے بایاں پاؤں مسجد سے باہر نکالیں اور یہ دعا پڑھیں اللہم انی اسألک من فضلک، اور اس کے بعد دایاں پاؤں مسجد سے نکالیں اور بائیں پاؤں کو نکال کر جوتے کے اوپر رکھ لیں، دایاں پاؤں نکالیں پھر اس کو جوتے کے اندر ڈالیں، پھر بایاں پاؤں جوتے کے اندر داخل کریں، پھر اپنے کام میں لگ جائیں۔ کھانا کھانے لگے تو یہ دعا پڑھیں بسم اللہ وبرکات اللہ۔ اگر شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائیں، جب درمیان میں یاد ہے تو یہ دعا پڑھیں بسم اللہ اولہ و آخرہ، اور جب کھانا کھا کے فارغ ہو جائیں تو پھر یہ دعا پڑھیں الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ ہمارے آج کے سبق کی چوتھی اور آخری چیز ہے قرآن کریم کی چند آیات۔ آج کے سبق میں ہم 2 صورتوں کی تلاوت اور ان کا مفہوم پڑھیں گے۔ انشاءاللہ میں تلاوت کرتا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ ان آیات کی تلاوت فرما لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، فصل لربک وانحر، آپ نماز ادا فرمائیں اور اپنے رب کے نام پر قربانی کریں۔ ان شانئک هو الابتر، جو آپ کا دشمن ہے یہ بے نام ہوگا، بے نشان ہوگا، بے نسلہ ہوگا، اس کی نسل ہی ختم ہو جائے گی۔ آپ اپنے کام سے کام رکھیں۔ اللہ کریم نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو جو جسمانی اور نسبی اور حقیقی اولاد دی ہے، ان میں آپ کے 3 بیٹے ہیں اور 4 بیٹیاں ہیں۔ آپ کے تینوں بیٹے سیدنا عبداللہ، سیدنا ابراہیم، سیدنا قاسم، یہ بچپن کی حالت میں فوت ہوئے۔ اس پر اہل مکہ نے، مشرکین مکہ نے خوشی کا اظہار کیا کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی تو اولاد ہی موجود نہیں ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام دنیا سے چلے جائیں گے تو آپ کا نام ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تسلی دینے کے لیے یہ صورت نازل فرمائی، فرمایا کہ محبوب ہم نے آپ کے 3 بیٹے لیے تو کیا ہوا، ہم نے بدلے میں آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ کیا مانا؟ آپ کو ایسی امت عطا فرمائی ہے جو بڑی وافر مقدار میں ہوگی، نتیجہ قیامت کا دن ہوگا، میدان معاشر میں آپ کے ماننے والے، آپ کی امت بڑی کثرت کے ساتھ ہوں گے۔ چونکہ یہ کہتے ہیں دین ختم ہو جائے گا، دین تو ختم نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ کی امت نے قیامت تک رہنا ہے، آپ کی جو ہے ماننے والے ہیں یہی آپ کے دین کے وارث ہوں گے، یہی آپ کے دین کو لے کر چلتے رہیں گے۔
اللہ کریم آپ کو کوثر بھی عطا کریں گے، حوض بھی عطا کریں گے، اور وہاں پر آپ کی امت کی سیرابی کا سامان بھی اللہ تعالیٰ فراہم فرمائیں گے۔ اس لیے آپ پریشان نہ ہوں، آپ کا دشمن بے نام و نشان ہو جائے گا، آپ کا نام بھی باقی رہے گا، آپ کا کام بھی باقی رہے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محبوب آپ اعلان فرما دیں اے کافرو، جن کی تم عبادت کرتے ہو ان کی عبادت میں نہیں کرتا، اور تم بھی اس کی عبادت نہیں کرتے جس خدا کی میں عبادت کرتا ہوں، نہ ہی میں آئندہ ان بتوں کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی تم پوجا کرتے ہو، اور نہ ہی تم اس خدا کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین، تم اپنے دین پر چلو میں اپنے دین پر چلوں گا۔ یہ ابتدائی دور کی بات ہے، جب اللہ کریم کی طرف سے ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے اعلان فرمایا کہ آپ ان کو بتا دیں تم اس توقع اور امید پر نہ رہو کہ میں تمہارے دین پر عمل کروں گا، میں اسی دین پر عمل کروں گا جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا۔ پروردگار عالم مجھے اور آپ کو دین اسلام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ توحید پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کے شرک سے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جی آپ میں سے کسی نے کوئی بات پوچھنی ہے تو پوچھیں۔ جی ابرار احمد صاحب آپ بات کریں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ استاد محترم، یہ آپ نے بتایا کہ تہجد میں سب سے کم جو رکعت ہے وہ 2 رکعت، تو کیا ہم لوگ 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں یا پھر ایک سلام کے ساتھ 4 رکعت پڑھنے ہیں؟ دونوں صورتیں ٹھیک ہیں، 2 رکعت پڑھیں ایک سلام کے ساتھ تو بھی ٹھیک ہے، 2 رکعت پڑھیں تو بھی ٹھیک ہے۔ زیادہ پڑھنا چاہیں تو ایک سلام سے 4 رکعتیں پڑھنا چاہیں تو بھی ٹھیک ہے، ایک سلام سے 2 رکعتیں پڑھنا چاہیں تو بھی ٹھیک ہے۔ تو 10 بھی پڑھ سکتے ہیں استاد محترم؟ جی پڑھ سکتے ہیں۔ اور دوسرا استاد محترم کہ اگر کوئی ٹھیک ٹھاک ہے اور پھر بھی روزہ نہیں رکھتا تو وہ فدیہ دے سکتا ہے یا پھر وہ نہیں قضا دے ہی سکتا، رکھے؟ نہیں دے سکتا۔ فدیہ وہ بندہ دے سکتا ہے جو اب بھی روزہ نہیں رکھ سکتا اور آئندہ رکھنے کی امید بھی نہیں ہے، وہ بندہ جی فدیہ دے سکتا ہے جو ابھی بھی روزہ نہیں رکھ سکتا اور اسے یہ بھی امید نہیں ہے کہ میں آئندہ جا کر قضا کر لوں گا، یا پھر کوئی دنیا سے چلا گیا تو اس کے وہ رسا فدیہ دے سکتے ہیں۔ جو بندہ ٹھیک ٹھاک ہے وہ اگر روزہ نہیں رکھتا تو اس کے لیے فدیہ دینا جائز نہیں ہے، وہ بعد میں قضا کرے، اس پر فرض اور لازم ہے۔ تو استاد محترم جیسے مان لیجیے رمضان میں بیمار ہو گیا، پھر عید بعد ٹھیک ہونے کی امید ہے تو وہ پھر قضا ہی رکھے گا؟ جی صحیح قضا پتہ ہی چلا؟ رکھے گا، جی قضا ہی رکھے گا۔ جی۔ اور تیسرا جیسے صدقۃ الفطر جیسے 60 روپے طے ہوا ہے یہاں، تو روزے کا جو فدیہ ہے وہ 60 ہو یا پھر دو ملا کے ہوگا، 60 60 120؟ نہیں، ایک کا فدیہ ایک ہی ہوگا، 60 ہی ہوگا۔ ٹھیک ہے استاد محترم، جزاک اللہ۔ جزاک اللہ۔ جی محمد شعیب۔ السلام علیکم اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ استاد جی میرا نیٹ تھوڑا ڈسٹارٹ کر گیا تھا تو میں وہ بات پوری نہیں سمجھ سکا جب جی آپ فرمائیں بات آپ۔ کر رہے تھے کہ وہ بندے جو بوڑھے ہو چکے ہیں یا جو مطلب جو روزہ نہیں رکھ سکتے، مجھے اس کے بارے میں کوشچن ہے کہ ایک بوڑھی عورت ہے یا بوڑھا مرد ہے،
70-80 سال کی ان کی عمر ہے، اب ان کی علالت اتنی بڑھ چکی ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، تو کیا اس کا ایک تو اس کا کفارہ بھی ہوگا، اس کا فدیہ بھی ہوگا؟ یہ نہیں، ذرا مجھے صرف سمجھا دیں فدیہ، پلیز۔ صرف فدیہ ہوگا، صرف فدیہ ہوگا، وہ 30 روزوں کا فدیہ دیں گے بس۔ 30 کا فدیہ ہوگا، مطلب 60 کا کفارہ نہیں ہے؟ جی نہیں نہیں، کفارہ اس صورت میں ہوگا جب روزہ رکھیں گے پھر روزے کو توڑ دیں گے۔ جس نے ابتدا میں روزہ رکھا ہی نہیں ہے، رکھ بھی نہیں سکتا، تو ان کو صرف فدیہ ہوگا، کفارہ نہیں ہوگا۔ اب جیسے کچھ بزرگ ایسے ہیں، مطلب آپ کو تو علم ہے، بزرگ ضدی ہوتے ہیں، وہ بزرگ نے روزہ رکھا کہ جی میں رکھوں گا، اب دن میں حالت ان کی ایسی غیر ہو گئی کہ ان کا روزہ توڑوانا پڑ گیا، تو اس ٹھیک حالت ہے، میں کیا حکم ہوگا؟ اس میں بھی صرف قضا ہوگی، قضا ہوگی صرف، اس میں قضا لازم ہو جائے اچھا، گی، اس یہ ذہن میں رکھیں گے جی، کفارہ نہیں ہوگا، کیونکہ ہم نے پڑھا ہے کہ اگر کوئی ایسا مسئلہ بن جائے جس میں روزہ پورا کرنے کی صورت میں بیماری کے بڑھنے کا خطرہ ہو، یا جان کے جی جانے کا بالکل، خطرہ ہو، یا بیماری کی مدت بڑھنے کا خطرہ ہو، تو اس صورت میں روزہ توڑ دیں، قضا لازم ہوگی۔ ٹھیک اب ہے۔ قضا کا بھی، قضا کا بھی وہ قضا دھونی، وہ قضا کا بھی فدیہ دے دیں گے، قضا کا بھی فدیہ دیں گے، چونکہ جو رکھ ہی نہیں سکتے وہ ادا نہیں رکھ سکتے، قضا ہاں، اگر سردی کے موسم میں جا کر وہ چھوٹا روزہ رکھ سکتے ہیں تو قضا رکھ لیں، نہیں رکھ سکتے تو پھر بالکل ایک ٹھیک، روزے کا مزید فدیہ دے دیں گے۔ ٹھیک ہے، 30 تھے اور مطلب ایک بیچ میں رکھا اور ٹوٹ گیا تو اس کا 31 ہو 31 گئے، کر دے دینا۔ جی یہ 31 ہو بالکل جائیں ٹھیک گے۔ ہے۔ ٹھیک ہے استاد جی، اور دوسری چیز یہ خوشبو کے بارے میں تھوڑا اس میں آیا ہوں، یہ دو لفظ، ایک تو عود کے ساتھ اور ایک اور کوئی لفظ تھا، یہ مجھے سمجھ نہیں آیا، یہ کون سا چیز ہے؟ یہ بھی یا عود کی ایک قسم ہوتی ہے، عود کی ایک قسم ہوتی ہے، لکڑی جلائی جاتی ہے جس کا دھواں جو ہے نا وہ ناک کے اندر چلا جاتا ہے۔ اچھا، کچھ خوشبوئیں اتنی تیز ہوتی ہیں، اتنی زیادہ تیز ہوتی ہیں کہ وہ ان کا مطلب آپ کے دھواں، ناک میں، ان کا جو دھواں ہوتا ہے نا وہ ناک کے اندر ہی چلا جاتا ہے۔ دھونی کے لیے وہ تو خیر میں نے دیکھا ہے کچھ آزاد کرتے ہیں، وہ آگ لگاتے ہیں اور اس کو دھواں لیتے ہیں، یہ اسپیسیفک اس کے لیے ہے یا کچھ جو باٹلز میں خوشبو آتی ہے جو تیز ہوتی ہے، جیسے یہ حجر اسود کی یہ خوشبو ہے یہ یا کچھ ایسی خوشبو ہے؟ جی جی، نہ 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 نہ، یہ ہوتے دھواں ہوتی ہے، کوئلے نما ہوتی ہے، یہ لکڑی لوبان اور عود اسے بولتے ہیں۔ یہ ایک مخصوص ٹھیک ہے، برتن بنا تو ہوتے ہیں، اس کے اسپیسیفک اندر دھوئیں والی ہے، ٹھیک جی ہے۔ اس کو اندر اس کو رکھتے ہیں، پھر اس کو جلاتے ہیں، پھر اس کا دھواں ہوتا ہے، جو حجر اسود والی ہے یہ اس کا مدینہ دھواں منورہ نہیں میں بھی ہوتا۔ کرتے ہیں یہ؟ جی مدینہ منورہ میں بھی یہ عود ہی ہوتی ہے جی۔ جی، دھونی، دھونی جس کو دیتے ہیں وہ، جی بالکل جی ٹھیک ہے۔ جی جی، یہ اس کا جو دھواں ہوتا ہے جزاک نا اللہ وہ خیر، ناک جزاک اللہ ناک خیر۔ ناک کے راستے سے یا سانس لیتے ہوئے یہ منہ کے راستے سے حلق کے اندر چلا جاتا ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ مطلب جان بوجھ کے لیا یا غلطی سے، جی جی دونوں جی حالت میں؟ جی، دونوں صورتوں میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو ہم تو ہیں کشمیر کے لوگ ٹپیکل، تو ہمارے ہاں تو یہ چولہا شولہا کا سسٹم تو نہیں ہوتا، یہ گیس کا، وہاں پر تو دھوئیں الگ، والا ہی سسٹم چلتا ہے، وہ لکڑی الگ چیز جلاتے ہے، ہیں ہم، دیکھیں اور جو اس دو میں، چیزیں الگ اچھا الگ میں ہیں، وہی سب بات، دو ٹھیک چیزیں ہے، الگ اس کو میں سمجھ گیا ہوں، اس کو میں کیونکہ سمجھ گیا ہوں، بالکل ٹھیک ہے ہاں میں۔ کیونکہ ہم نے پہلے پڑھ لیا کہ دھواں اگر خود بخود چلا جائے، گرد و غبار چلا جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ایک یہ کہ بالکل جان ٹھیک ہے، بوجھ کر دھوئیں کو منہ میں لے کر جانا، یہ ہم عود کی بات کر رہے ہیں، خوشبو کی بات کر رہے ہیں، یہ عام دھوئیں کی بات نہیں کر رہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ، السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ جی عبد الواجد صاحب۔ السلام علیکم استاد محترم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اچھا استاد محترم، ایک تو سوال یہ کلیئر ہو گیا، یہ جیسے دھنی والا کہا گیا ہے، میرا سوال اس میں یہ تھا کہ اگر کوئی بندہ بخارات لے لے، پانی کو گرم کر کے اس میں بام ڈال کے لیتے ہیں نزلے وغیرہ کے لیے، اللہ۔ آپ کی آواز صاف نہیں ہے۔ السلام علیکم استاد محترم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی استاد جی، یہ عرض کرنا تھا کہ ایک بندہ وضو کر رہا ہے تو جیسے کلی کرتا ہے تو اس کو حلق میں پانی تو نہیں جاتا پر اس کو محسوس ہوتا ہے، ٹھنڈک لگ جاتا ہے، تو اس سے روزے میں فرق نہیں پڑے گا؟ اگر اس کو یقین ہے کہ پانی کا قطرہ نہیں گیا پھر تو نہیں فرق پڑے گا، اور اگر یہ یقین ہو کہ ٹھنڈک اس وجہ سے کہ پانی کا قطرہ چلا گیا ہے تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا، اس کا فیصلہ بندہ خود کرے گا۔ جی جی، اب بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پانی نہیں جاتا پر ایسا محسوس ہو جاتا ہے بس۔ ٹھیک ہے، نہیں ٹوٹے گا، اگر پانی نہیں گیا تو پھر نہیں ٹوٹے گا نا۔ جی،
اور دوسرا استاد جی، جیسے لوبان دھوئیں وغیرہ تو بندہ دے دے اپنے منہ پر رومال وغیرہ رکھ کر، اور اس کے بعد دھوئیں کو ختم کر دے، کہیں پنکھا وغیرہ چلا دے، خود باہر چلا جائے، اور پھر اس کے بعد اس کی خوشبو ہوگا تو اس سے فرق نہیں پڑے گا؟ نہیں پڑے گا، دھواں ختم ہو جائے تو پھر کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے صحیح، جیسے رومال اپنے منہ پر ڈالے اور جی، کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، پھر کوئی مسئلہ، اگر دھواں نہیں گیا اس کا پھر کوئی مسئلہ نہیں، خوشبو کا نہیں ہے مسئلہ. ٹھیک ہے. اصل مسئلہ میں نے خوشبو کے دھوئیں کے ساتھ ہے. جی، دھواں اندر نہ چاہے بس. ٹھیک ہے، جزاک اللہ استاد جی. سید زمان صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اب میرا سوال بھی یہی اود کی دھنی سے ریلیٹڈ ہی ہے. ابھی میں گھر آیا تو اود کا دھواں چل رہا تھا، تو اس حالت میں روزہ رہے گا یا روزہ چلا جائے گا؟ نہیں، صرف عود کا نہیں مسئلہ نا، جب دھواں اندر چلا جائے گا پھر مسئلہ بنے گا نا، بندے کو احساس ہو جاتا ہے. احتیاط اسی میں ہے کہ یا نہ کیا جائے، اس طرح نہ کیا جائے. بس جب ہاں، بندہ کیونکہ سلگاتا ہے پھر اس کو جلانے کے بعد پھر اس کو سونگتا ہے، جب سونگے گا جل رہی ہوگی تو لامحالہ دھواں خود بخود اندر چلا جائے گا. نہیں جلایا تو نہیں، گھر میں جل رہا تھا اور وہ کہیں دور رکھا ہوا تھا، لیکن خوشبو بھی آئی ہے جیسے بولے آپ، دھواں بھی، لیکن بہت دور تھا. تو اس میں روزہ رہے گا یا چلا جائے گا؟ نہیں، اگر دھواں آپ سمجھتے ہیں کہ چلا گیا پھر تو روزہ ٹوٹ جائے گا نا، قضا لازم ہوگی. اچھا، اگر روزہ دھواں چلا گیا اگر سمجھتے ہیں تو جی جی جی، جی جی، صرف خوشبو آئی ہے پھر تو نہیں اس سے مسئلہ، نہیں. پھر نہیں مسئلہ. ٹھیک ہے. جی، خورشید انصاری صاحب. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. استاد جی، دو بات پوچھنا تھا، وہ تھوڑا ٹاپک سے ریلیٹڈ نہیں ہے. پھر 2 منٹ ٹھہر جائیں، 2 منٹ ٹھہر جائیں صرف. جی جی. دانش آپ بات کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. استاد جی، ایک تو سگریٹ کے بارے میں پتہ کرنا ہے کہ اگر ایک آدمی کا روزہ ہو، برابر والا آدمی سگریٹ پی رہا ہے تو یا بیڑی پی رہا ہے تو اس سے کیا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا روزے دار کا؟ نہیں ٹوٹے گا، اگر وہ پی رہا ہے تو نہیں ٹوٹے گا نہیں ٹوٹے گا، برابر والا؟ جو پی رہا اچھا ہے بس اسی کا ٹوٹے گا. جی جی. اچھا، ایک دوسری کل تھوڑا سا ایک عجیب سا واقعہ پیش آیا. وہ کچن میں جو ہے وہ ایک دم وہ کوکر کے پاس میں ناگ لے کے گیا، ایک دم اس کی سیٹی بول پڑی، تو اس سے کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ کس چیز سے؟ کوکر میں سیٹی ہوتی ہے نا حضرت، سیٹی ہوتی ہے جی جی. وہ اتفاقاً ایک دم اچانک ہوا کہ میں منہ لے کے گیا پاس، وہ سیٹی بول پڑی، ایک دم اس کا دھواں باہر آ گیا. مطلب نہیں ہے، کچھ نہیں، روزہ نہیں ٹوٹے گا. الحمدللہ، جزاک. جی شیخ صاحب. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب، اگر بوڑھے عورت ہیں اور روزہ بھی نہیں رکھ سکتے اور غریب ہیں تو فدیہ بھی دے نہیں سکتے، اس حالت میں کیا کریں گے؟ فدیہ تو لازم ہوگا، غریب ہونے پر بھی؟ وہ جی فدیہ لازم ہے. اچھا ٹھیک ہے مفتی صاحب. اور ایک سوال ہے مفتی صاحب، جی. اگر ایسا عمل کیے کہ جس سے روزہ ٹوٹ گیا تو پھر پتہ چلا کہ روزہ ٹوٹ گیا تو اس کے بعد کھا پی سکتے ہیں یا اسے ویسے ہی رکھنا پڑتا ہے روزے؟ جی کھا پی سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ نہ کھائیں. کھا پی سکتے ہیں، ویسے روزہ ٹوٹ گیا تو کھا پی سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ نہ کھائیں. اچھا ٹھیک ہے مفتی صاحب، شکریہ مفتی صاحب. جی غوث صاحب آپ بات کریں. السلام علیکم حضرت. اب روڈ پر، ہمارے گھر کے پاس روڈ پر جو پتے جلائے جاتے ہیں، تو کیا اس دھوئے کو ہی ناک موچنا پڑتا ہے اس دھوئے پر؟ جی نہیں، وہ دھواں اگر چلا جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. جی. اور ایک سوال، جو کھانا ہم پکاتے ہیں، مطلب اب عورتیں تو کھانا پکاتے ہی ہیں، تو اس کا جو دھواں تو پکا نکلے گا ہی نا؟ نہیں، وہ اس کیا کا بھی نہیں ہے مسئلہ. جی. اور اگر لکڑی کا چولہا ہو تو سلگاتے وقت تو دھواں نکلے گا، اسے بھی ٹوٹے گا دھواں کیا؟ کیا، دیکھیں موٹی سی بات، سب سارے دھوئیں کی جب ایک مرتبہ بات کر دی ہے کہ دھواں اگر خود بخود چلا جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا. صرف ایک ہی اود والی بات رہے گی، بس اس کا اگر دھواں جائے گا تو پھر مسئلہ بنے گا. جی. جی. جتنے بھی اور ایک دھوئیں سوال. جی جی آپ مکمل کر لیں. جی کریں آپ بات کریں. جی. اب یوٹیوب یا کوئی انسٹاگرام کچھ دیکھ رہے ہوں اور کوئی پکچر دکھ جائے یا کوئی ایڈ دکھ جائے
जिससे मनी और मस्जिद क्या कोई ना कुछ निकल गया है, तो इससे क्या रोजा टूट जाएगा? कुछ ना कुछ नहीं, जो चीज निकलेगी उसी के मुताबिक हुक्म होगा। मनी निकल जाएगी तो रोजा टूट जाएगा। जी, और मस्जिद निकले तो कुछ नहीं होगा ना? नहीं, फिर नहीं होगा। जी, शहवत से भी अगर किसी पर कोई बैठा है, कुछ वीडियो देखा है, फोटो देखा है, और शहवत उस पर आ गई, तो क्या उससे टूटेगा? नहीं टूटेगा। जी जी, शुक्रिया जज़ाकल्लाह। जी भी खुर्शीद, आप बात करें आप। जी जनाब ये पूछना था कि तरावी की नमाज में अगर बाहर से कोई लुकमा दे रहा है जो नमाज में नहीं है, ठीक नहीं है। तो गैर वो नमाजी क्या नमाजी को लुकमा नहीं दे सकता। हाँ तो वो, और उसमें जो कुरान पढ़ा जा रहा है फिर उसको भी नमाज के साथ दोहराना पड़ेगा कि जी बिल्कुल। आगे चलना? रकातें भी दोहरानी पड़ेंगी, जो तिलावत की है वो भी दोहरानी पड़ेगी। अच्छा अच्छा जी, शुक्रिया जी। जी शानूर साहब बात करें। जी अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी उस्ताद जी, मैं ये जो सजदे की आयत होती है उसके बारे में मसला पूछ रहा था। जी किसी ने सजदे की आयत पढ़ी जो बिल्कुल आखिरी आयत थी, और उसके बाद रुकू सजदा किया, तो रुकू सजदा हो जाएगा ना? जी हो जाते, लेकिन बेहतर यही है कि सजदा अलग करे। जी, और अगर किसी ने कर लिया और ठीक। मुक्तदियों को मालूम नहीं है, तो मुक्तदियों का सजदा हो जाएगा? जी हो जाएगा। जी जी, ठीक है, जज़ाकल्लाह। भाई इम्तियाज, आप बात करें। आ रही है आवाज उस्ताद? मतलब जी आ रही है, आ रही है। वो अब्दुलरहमान जहाँ पे तरावी पढ़ा रहे हैं यहाँ पर, तो उसके पीछे एक मसरी है, मसरी वो कुरान पाक देख के हाथ मोबाइल नहीं, कुरान पाक नहीं, वो मोबाइल को हाथ में देख के उसके पीछे पर सवार रहते हैं, मतलब कि कोई भी थोड़ा सा आप मौका भी नहीं देते पीछे। आप आप पर्सनल रब्ता करें मुझसे। ठीक है उस्ताद, ठीक है ठीक उस्ताद। अस्सलाम है। भाई शानूर, आपने जो मसला पूछा है ना, उसकी थोड़ी तफसील मजीद ज़हन में रख लें। ये जो आयत सजदा तिलावत की जाती है, फिर फौरन बंदा रुकू में चला जाता है। अगर अकेला हो फिर तो मसला नहीं है, फिर तो सजदा तिलावत हो जाएगा, अलग अदा करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर इमाम है, उसने आयत सजदा पढ़ी फिर रुकू में चला गया, अब हम ये देखेंगे कि मुक्तदियों ने सजदा तिलावत की नियत की थी या नहीं की थी। अगर मुक्तदियों ने नियत कर लिया तो ठीक, अगर मुक्तदियों ने नियत नहीं की तो फिर उनको सजदे तिलावत करना पड़ेगा। इसलिए बेहतर यह है कि अगर बंदा बाजमात नमाज पढ़ा रहा हो तो आयत सजदा पर सजदा ही करे, रुकू ना करे। और अगर कर लिया है तो फिर मुक्तदियों को बता दे कि मैंने आयत सजदा पढ़ी थी, आपने सुनी थी, तो आप अपना सजदा तिलावत कर लें, ये ठीक हो जाएगा। हाफिज कामरान साहब, आप बात करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। उस्ताद जी, अगर औरत को हैज़ आया हो और मिसाल के तौर पर आ- आज इतवार है और फजर से पहले पहले उसका हैज़ ख़त्म हो चुका है और उसने गुस्ल करना है, तो क्या वो रोज़ा रख सकती है? जी रखे, फर्ज है उस पर। और अगर फजर के बाद उसको कोई दाग लगा, पानी वगैरह निकला, तो फिर उसके रोज़े का? जी खत्म हो जाएगा। अगर है उसे यकीन हो कि खून है, हैज का ही है, जी। तो रोजा टूट जाएगा, बाद में कज़ा रखेगी। जी ठीक, जज़ाक। जी शुएब साहब बात करें। उस्ताद जी ये सजदा तिलावत असर के बाद या फजर के बाद आता है, तो उस वक्त करना जरूरी है या मतलब उसको मौखर करके क्या कर दिया जाए? उसी लाइक वक्त भी मैं कर सकते हैं, उस वक्त भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं। 3 वक्त ऐसे हैं बात जिनमें से तीन तीन असल 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 तो यही है असल तो यही है कि जब उसने आयत सजदा की तिलावत की है तो फौरन ही सजदा तिलावत कर ले, और अगर नहीं की तो बाद में भी कर सकता है। और 3 औकात ऐसे हैं जिनमें सजदा तिलावत नहीं कर सकता,
नंबर 1 जब सूरज निकल रहा हो, और नंबर 2 सूरज का जवाल का वक़्त, और नंबर 3 सूरज के गुरूब होने का वक़्त। इसके अलावा बाकी औकात में अगर करना चाहे तो कर सकते हैं। ठीक है, जज़ाकल्लाह। जी गौस साहब बात करें। जी हजरत, अभी आपने कहा ना, ये सजदा सहू या सजदा तिलावत अगर कोई इमाम के पीछे कर रहे हैं तो क्या हमें नियत करना जरूरी होगा? सजदे तिलावत देखें, अगर तो सजदे में चले गए हैं, सजदे तिलावत पर आयत सजदा पर सजदे तिलावत, उसमें सीधा सजदे में चले गए, फिर तो नियत की जरूरत ही नहीं है ना, वो तो सजदे में जाना ही नियत हो जाती है। अगर रकू में जाकर वो सजदे की नियत करे तो फिर जरूरी होगा। जी, और सजदे सहू का? सजदा साहब के लिए जब सजदा कर रही है तो नियत होगी है ना, खुद ब खुद ही, जी जी उसके लिए जी अलग नियत नहीं होती। जी, शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। चलें इंशाल्लाह कल फिर मजीद बात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।